आदाबाद नाज़रीन, ज़ुल्फ़िकार खान प्रोग्राम टैक्स प्रोग्राम। आज के इस प्रोग्राम में जो इशू है वो है SECP, सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान के बारे में बात की जाएगी कि उनका क्या अपने अमल है, कैसे वो काम करते हैं और क्या उनके ऑब्जेक्ट्स हैं। और इस पर बात करने के लिए हमारे जो स्टूडियो में इस वक्त तशरीफ़ फरमा हैं, दो दोस्त हमारे बैठे हैं मेहमान। कारी ज़ेबुर रहमान ज़ुबैरी साहब, ये एडवोकेट हैं और इंतहाई ये मेहनती और काफ़ी इनका इल्म है, इसके ऊपर दस्तरस काफ़ी है। तो आज इंशाल्लाह ताला देखते हैं कि क्या। दूसरे जो मेहमान बैठे हैं हमारे, ये आमिर कदीर साहब हैं, ये भी काफ़ी सेक्रेटरी रहे हैं पाकिस्तान टैक्स बार के और इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी रहे हैं पाकिस्तान टैक्स बार के, और इस पे काफ़ी इनकी दस्तरस है। और इससे पहले कि इनसे बातचीत की जाए इसके ऊपर, एक रिपोर्ट देखते हैं अफजल यूबी साहब ने तैयार की है और देखते हैं कि हमारे जो माहिरीन हैं उन्होंने इस पर क्या फरमाया है। पाकिस्तान के ग्वादर और सी पैक जैसे बड़े मंसूबों पर पूरी दुनिया की नज़रें मरकूज हैं, जहां मुल्की और गैर मुल्की सरमायाकार ग्वादर जैसे इन्वेस्टमेंट हब में सरमायाकारी करना चाहते हैं, जहां हज़ारों नहीं बल्कि लाखों कंपनियां रजिस्टर्ड होंगी। और पाकिस्तान में कंपनियां रजिस्टर करने वाला इदारा SECP है। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान हमेशा सरमायाकारों के सरमाया को महफूज बनाने के लिए कोशां रहा है, मगर इसके बावजूद आज भी 70% सरमायाकारों की नज़रों में SECP ओझल है। क्यों, क्या वजूहात हैं? मुल्की और गैर मुल्की सरमायाकारों के सरमाया को महफूज बनाने के लिए SECP का क्या किरदार है और क्या होना चाहिए, आइए जानते हैं। हमारे मुल्क में जितने भी कॉर्पोरेट इदारे हैं उनकी रजिस्ट्रेशन और उनकी रेगुलर मॉनिटरिंग और इनसे रिलेटेड जो भी मसले मसाइल, जिसमें चेंज ऑफ डायरेक्टर्स है, चेंज ऑफ ओनर्स है, चेंज ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस है, इन सब को डील करता है। और ये उन चंद महकमों में से मैं आज कहूँगा कि जो एक मुल्क के अंदर अच्छा रोल कर रहे हैं और उसको पॉजिटिव वे में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो ये इदारा अपने तौर के ऊपर एक अच्छे अंदाज से चल रहा है। पिछले कुछ अरसे में जो इनकी अचीवमेंट है उसके अंदर जो इन्होंने अपना सिस्टम्स को रेगुलराइज किया, तमाम को इलेक्ट्रॉनिक में शिफ्ट किया, लोगों को एक सहूलत दी कि वो अपने ऑफिस में बैठ के इलेक्ट्रॉनिकली सबमिशंस कर सकते हैं, और इनके लोग भी काफ़ी कोऑपरेट करते हैं और लोगों को गाइड भी प्रॉपरली करते हैं। अभी मौजूदा कुछ अरसे में अलबत्ता एक चीज़ हुई कि गवर्नमेंट ने कंपनीज जो ऑर्डिनेंस 1984 का जो पहले चल रहा है, जो तमाम रेगुलेशंस को अडॉप्ट करता है, उसको अपडेट करने की कोशिश की। और उसको थोड़ा सा जो उसमें प्रॉब्लम आया कि वो बहुत गवर्नमेंट ने हैज़र्ड वे में और सडन चेंज लेके आए, और एक दिन में आया कि पता चला जी कि अच्छा आपका पुराना जो कंपनीज ऑर्डिनेंस है जो 1984 से चल रहा था, लोग यूज टू थे, सब कुछ था, वो अब ख़त्म हो गया है और नया कंपनीज एक्ट जो 2016 के नाम से वो लेके आए और वो एप्लीकेबल है। और उसकी कोई प्रीवियस डिस्कशंस प्रोफेशनल्स के साथ, कॉर्पोरेट बॉडीज़ के साथ, चेंबर्स के साथ इतनी ज़्यादा नहीं हुई थी, और लोगों को उसकी अवेयरनेस भी नहीं थी कि उससे क्या मसले मसाइल आएंगे, क्या चीज़ आएगी। और उसका नतीजा यही हुआ कि वो जब वो नेशनल असेंबली से, तो इन्होंने क्योंकि गवर्नमेंट की अपनी बॉडी थी, वो सारे मेजॉरिटी वहाँ पे मौजूद थी, उसकी अप्रूवल हो गई, लेकिन जब वो सेनेट में गया तो वहाँ अप्रूव नहीं हो सका। और उसके बाद इनको दोबारा उसके ऊपर बैठ के और वो सारे डिस्कशंस करके, और अब मेरा ख्याल है दोबारा नेशनल असेंबली ने आफ्टर मेकिंग सर्टेन चेंजेस देयर, तो वो उसको थ्रू किया है नेशनल असेंबली से और दोबारा वो सेनेट की तरफ गया है। तो वो एक चेंज आ रही है जिससे तमाम कॉर्पोरेट को भी अवेयर होना पड़ेगा, हमारे जो SECP के इदारे हैं उनको भी उस चेंज के साथ अपने आप को इक्विप करना पड़ेगा। और लोगों को, मेरा ये ख्याल है कि ठीक है, उसमें जहां ज़ाहिर एक नई चेंज आती है वहां थोड़े से वक्ती मसाइल आते हैं, लेकिन उसके अंदर क्योंकि लॉ को अपडेट किया जा रहा है, मौजूदा ज़रूरियात को पूरा किया जा रहा है, कुछ चीज़ें जो आसान भी हो रही हैं, जैसे कंपनीज की अगर कोई रीस्ट्रक्चरिंग वगैरह का इशू आता था तो उसमें कंपनीज को अदालत में जाके और उसका ऑर्डर लेके आना होता था और फिर वो उसकी इम्प्लीमेंटेशन होती थी।
گی, جبکہ نئے میں اس کی جو پرپوزلز ہے وہ کوائٹ سمپلر ہے, اور کچھ میں تو بورڈ آف ڈائریکٹرز ہی اگر اپروو کر دیں گے اور ایس سی سی پی اس کو ایکسیپٹ کر لے گا, یا ایس سی سی پی کے پاس اسکیم اپروول کی اتھارٹی جا رہی ہے. تو میرا خیال ہے چینجز کئی پازیٹیو بھی ہوں گی, لوگوں کو آسانی بھی آئے گی. دو شروع میں کچھ مشکلات ہوں گی, نیا لا, نئی چیزیں, لیکن اگر لوگ اس کے ساتھ یوز ٹو ہو جاتے ہیں تو یہ ایک لانگ ٹرم بیسس پہ ایک اچھا. اور بڑی لا کی امپلیمنٹیشن جو ایس سی سی پی میں ہے نا, تو میرا خیال ہے کافی حد تک کور بھی ہو چکی ہے, پینلٹیز بھی لگ چکی ہے کمپنیز کو, اور میرا خیال ہے ڈاکومنٹیشن بھی کافی حد تک ہم لاہور کی ریجن تک تو جانتے ہیں. لیکن اب اسی طرح ہم چاہتے ہیں کہ ذیلی ادارے جو ہیں الحمدللہ, جیسے آپ گوادر کے حوالے سے پوچھ رہے ہیں, گوادر میں بھی ظاہر ہے کہ وہاں ایک یا دو ذیلی ادارے بننے چاہیے. اتنی ہیوی انویسٹمنٹ الحمدللہ چائنا سے اور دوسرے ملکوں سے جو ہے نا, میرے خیال آج پرائم منسٹر کی رپورٹ جو ہے 53 کنٹریز انٹرسٹڈ ہے سی پیک میں آنے کے لیے نا. بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کو ایس سی سی پی کے بارے میں کچھ علم ہی نہیں ہے. پہلی بات تو یہ ایس سی سی پی کو اپنے سیمینار کرانے چاہیے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے. گوادر میں فورن کمپنیز بھی آ رہی ہیں, میرے علم کے مطابق 258 ملٹی نیشنل کمپنیز پاکستان میں آ رہی ہیں. چونکہ اس سے ہماری جو ہے اکنامک بلڈ اپ کا نیشنل ایشو ہے, تو اس کو صحیح طور سے ایڈریس کرنا چاہیے. سی پیک کے حوالے سے جو کمپنیاں چائنیز رجسٹر ہو رہی ہیں یا دوسری فارن کمپنیاں, ان کو سب سے بڑی ڈیفیکلٹی جو ہے سیکیورٹی ایکسچینج آف پاکستان سے, جو صحیح طور سے فنکشن نہیں کر رہی. ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ملک کی کمپنیوں, جو باہر کی کمپنیاں آتی ہیں, ایز بینگ اے ریگولیٹنگ باڈی جو ہے یہ اپنا سیکیورٹی ایکسچینج آف پاکستان, وہ صحیح طور سے فنکشن کرے. سیکیورٹی ایکسچینج کا یہ کمیشن ہے, یہ بیسیکلی ریگولیٹر آف کمپنی بھی ہے, ساتھ ساتھ یہ انفلو آف فارن انویسٹمنٹ اور لوکل انویسٹمنٹ کو بھی انکریج کرتا ہے. اس طرح اگر اس کا رول بہت پازیٹیو ہوگا, پہلے اس کے رول سے پہلے ہمارا آرڈیننس, اس میں اگر وہ سمپلسٹی ہے اور کمپیریٹیو ود جہاں, کیونکہ لوگ ٹیکس سے بھی بہت گھبراتے ہیں, تو ٹیکس کا اور اس کا ایک تو آپس میں دونوں اداروں کا, اس کے ریگولیٹر جو ہے ٹیکس کے ایف بی آر ہے, ادھر ان کے ریگولیٹر جو کمپنیز کے ہیں یا انویسٹمنٹ کے ہیں وہ ان کے ریگولیٹر سیپ ہیں. تو ان کے جو لاز ہیں وہ بھی آپس میں کنسسٹنٹ ہونا چاہیے, تاکہ اس طرح نہ ہو کہ وہاں کمپنی بنے, وہاں لمیٹڈ لائبلٹی آف شیئر ہولڈر ہوتی ہے, یہاں کے جب کہ ڈائریکٹر کو بھی نوٹس ایشو کر کے اس کے بھی بینکوں سے اکاؤنٹ سے پیسے نکلوا لیے جاتے ہیں. وہاں جو ایشورنس دی جاتی ہے کہ اس کی لمیٹڈ لائبلٹی ہے, شیئر ہولڈر کے پرسنل ایسٹ جو ہے وہ لائبل ٹو نہیں ہے کہ کمپنی کی کوئی لائبلٹی ہو. تو لیکن جب کہ ہمارے ٹیکسیشن لا جو ہے اس میں ادروائز ہے, تو اس طرح جو پروٹیکشن یا گارنٹی وہاں شیئر ہولڈر کو دی جاتی ہے یہاں وہ نہیں ملتی. پچھلے 8-10 سالوں سے پبلک آفرنگ ہوئی نہیں ہے, کیونکہ جو شیئرز ہیں وہ پبلک کو اس کی لسٹنگ کے پروسیجر بہت ڈیفیکلٹ ہے اور کمپلیکیٹڈ ہے, اس کی وجہ سے وہ نہیں ہو رہی. تو اس کو جو نیا آرڈیننس بھی آ رہا ہے تو اس میں جو پبلک آفرنگ ہے, کیونکہ بیسک کمپنی کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو اسمال ہولڈنگ ہے جن کے پاس, جو لوگوں کی سیونگز ہوتی ہیں, اس کو موبلائزیشن کرنا ہوتا ہے. کیوں نہ اے او پی میں جائیں, کیوں نہ وہ انڈیویجول میں جائیں, تو اس میں ٹیکسیشن لا بہت بڑا رول پلے کرتے ہیں. گوادر میں اب کیونکہ نئی فارن کمپنی نہیں آ رہی ہیں تو کمپنی یہاں رجسٹر ہو سکتی ہیں. فارن جو انویسٹر ہیں وہ بھی یہی چاہتے ہیں کہ ان کا سٹیٹس کمپنی کا ہو, انڈیویجول یا ادروائز نہ ہو. تو اس کے لیے جو سیکیورٹی ایکسچینج ہے وہ تھرو یہ جو نئی لیجسلیشن ہو رہی کمپنی آرڈیننس, وہ بھی اس طرح کی بنائی جائے جس میں اس کو انسینٹیو اور اس کو پروٹیکشن, سیکیورٹی, گارنٹی دی جائے, اور پبلک پارٹیسپیشن لوکل بھی ہو, فارن بھی ہو, تو اس طرح ان کو زیادہ فیسیلیٹیٹ کریں اور ٹیکسیشن لا کو بھی اس کے کنسسٹنٹ بنائیں, تو پھر زیادہ انویسٹمنٹ بھی ہو سکتی ہے. اور اکارڈنگلی پھر یہ اگر سمپل ہو, ٹرانسپیرنٹ ہو لا ہمارے کمپنی آرڈیننس, اور ریگولیٹر کا جو کنڈکٹ ہے, بیہیویئر ہے, ایتھکس ہے, وہ بھی ساری چیزیں بھی ایسی ہوں جس سے ان کو زیادہ گارنٹی, سیکیورٹی ملے, تو پھر زیادہ انویسٹمنٹ ہو سکتی ہے. ماہرین کا کہنا ہے ترقی یافتہ ممالک کی طرح کارپوریٹ کلچر کو عام کرنے کے لیے کمپنی آرڈیننس کے قوانین میں بہت زیادہ ترامیم کی ضرورت ہے, مگر اس کے باوجود ایس سی پی کا کردار اچھا ہے. ایس سی پی کی طرح ایف بی آر بھی اگر کمپنی کو سیکیور کرے تو اس میں کوئی شک نہیں, جہاں ٹیکس نیٹ ٹیکس بیس بڑھے گی وہیں ٹیکس گوشواروں کی تعداد بھی 3 گنا ہو جائے گی. پروگرام ٹیکس اور عوام کے لیے کیمرہ مین شہباز حسن کے ساتھ افضل ایوبی, لاہور. آئیے جی اب اپنے جو اسٹوڈیو میں مہمان بیٹھے ہیں ان سے بات کرتے ہیں. قاری صاحب آپ ہمیں بتائیے گا کہ آج کل کیونکہ سی پیک اور گوادر کی وجہ سے جو رول ہے اس کا ایس سی پی کا, سیکورٹی ایکسچینج اینڈ کمیشن آف پاکستان کا,
یہ مجھے لگتا ہے کہ کافی بڑھ گیا ہے. تو اس کا رول، اس کی یہ ریگولیٹری ایک ادارہ ہے اور اس کی جورسڈکشن کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سر سب سے پہلے تو SECP ایک واحد ادارہ ہے اس وقت پاکستان کا جس کو ہم ادارے کا نام دے سکتے ہیں. اس کے علاوہ گورنمنٹ آف پاکستان نے جتنے بھی اداروں کو ادارے کا نام دیا شاید وہ آج تک ادارہ نہ بن سکے. SECP نے ایک لمبے عرصے سے اس پر کام کر رہا ہے کہ وہ لوگوں کے سرمایے کو محفوظ کر سکے، جو ٹریڈ باڈیز ہیں ان کی ٹرانزیکشنز کو محفوظ کر سکے، اور لوگوں میں اعتماد پیدا ہو جائے کہ یار SECP نے جس چیز باڈی کو رجسٹرڈ کر دیا ہے یہ ایک سیکیورڈ باڈی ہے ہمارے لیے بھی اور اس کے اپنے ٹرانزیکشنز کے لیے بھی. ابھی گوادر کی طرف اگر ہم ٹرینڈ دیکھتے ہیں تو جو بھی لوگ ہمارے شاید پاکستان میں کارپوریٹ باڈیز کا قیام کا جو ٹرینڈ ہے وہ کم ہے بنسبت دوسرے ممالک کے. جب چائنیز یا یورپینز ہمارے ملک میں آتے ہیں تو ان کی سب سے پہلی پریورٹی ہوتی ہے کہ ان کے شیئرز کو کسی بھی طرح سیکیورٹی پرووائڈ کی جائے، ان کی لائبلٹیز کو ریسٹرکٹ کر دیا جائے ان کی شیئرز کی میعاد تک. جب وہ یہاں آتے ہیں تو ان کا پہلا سوال ہوتا ہے کہ ہم کارپوریٹ باڈیز کی طرف جائیں، دوسری انڈیویجول یا AOPs کی طرف نہ جایا جائے، یا پارٹنرشپ ایکٹ وہ نہیں اتنا اس کو نو رکھتے اس کے بارے میں. تو سر ابھی جب CPEC سٹارٹ ہوگا موسٹلی کمپنیز کا ٹرینڈ یہ نہیں کہ باہر پاکستان کے باہر سے جو لوگ پاکستان کے اندر انویسٹمنٹ کر رہے ہیں ان کا بھی ٹرینڈ زیادہ ہو جائے گا کہ ہم CPEC کی طرف رجحان بڑھائیں اپنا. تو شاید اس وقت SECP کا کردار بڑھ جائے گا. کیوں؟ کیونکہ ہر بندے کی یہ کوشش ہوگی کہ جو لوگ باہر سے آ رہے ہیں اور جو دوسرے شہروں سے اکٹھے ہو رہے ہیں ان کو سیکیورٹیز پرووائڈ کر دی جائیں. آپ نے قدیر صاحب، آپ کا کیا خیال ہے کہ جو انہوں نے فرمایا قائد صاحب نے، آپ اسے اتفاق کرتے ہیں یا آپ کچھ اور اس کے اوپر کہنا چاہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. زہیب ہمارا بھائی ہے چھوٹا، اس کی رائے بہت اچھی ہے، اس نے بڑا اچھا ایلیبوریٹ کیا ہے کہ جی یہ SECP کا جو انسان ہے، یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان ایک فعال ادارہ ہے، ٹھیک ہے جی، لیکن اس میں بہت ساری خامیاں ابھی بھی موجود ہیں. اس کو یہ کہنا کہ جی یہ شاید کوئی بہت اچھے اداروں کے طور پر ایک ادارہ ہے، میں اس حد تک تھوڑا سا اس پہ ڈس ایگری کرتا ہوں، کیونکہ اس میں نا بہت ساری قباحتیں ہیں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جس آرڈیننس کو لے کے یہ چل رہے ہیں 1984، ٹھیک ہے جی، اب اسی کے اندر اتنے فلاز ہیں کہ اگر اس میں یہ فلاز نہ ہوتے تو ان کو اس کی ہرگز ضرورت پیش نہ آتی. انہوں نے دوبارہ یہ 2016 جب بنایا، جو کہ انفارچونیٹ جیسے ابھی اویس صاحب کی رپورٹ میں ہم نے دیکھا کہ انہوں نے کہا کہ جی وہ سینٹ میں جا کے کہیں اپروول پہ نہیں آ سکا. ایک سب سے بڑا آپ دیکھیں ابھی وہ اپروول پہ تھا نہیں تو انہوں نے اس کے اوپر امپلیمنٹ کرنا پہلے سے شروع کر دیا تھا. یہ مطلب ان کی نئے آرڈیننس کا 2016 کا یہ کر رہے تھے، اس کے اوپر امپلیمنٹ کرنا شروع کر دیا، لیکن لیٹر جب وہ ہوا تو پھر ان کو دوبارہ واپس اپنے اس کے اوپر آنا پڑا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ بہت ساری اپنا ان کی جو ورکنگ ہے وہ بہت اچھی ہے. مطلب لائک ابھی انہوں نے پچھلے دنوں ایک نیا سٹیپ لیا کہ آپ 24 آور کے اندر ایک کمپنی آپ کو وہ رجسٹر کر کے دے دیتے ہیں، آن لائن ہاٹ لائن آپ سمجھ لیں اس کو، جلدی ان کا پروسیس میں آپ جاتے ہیں. تو یہ ان کا جو کمپیوٹر کا جو سسٹم ہے اس حد تک تو ٹھیک ہے، آئی ٹی سسٹم آپ کہہ لیں اس حد تک تو یہ ٹھیک چلتے ہیں. اس میں اپنا ان کا اگر ہم میل کرتے ہیں اس میں ریپلائی بھی آتا ہے، یا مطلب اگر آن لائن ابھی پچھلے دنوں وہ بھی ڈسٹرب تھی، ہم نے ایک کمپنی کا وہ کرنا تھا، اس کے اوپر اپلوڈ کرنا تھا فارم اس کے چینج آف شیئرز، اور یہ وہ تھوڑا سا آپ سمجھتے ہیں کہ بہتر ہے، اس میں ابھی بھی ہے، لیکن فرسٹ اسٹیپ کے اوپر اگر آپ جائیں کمپنی رجسٹر کرانے تو قائد صاحب یہ بتائیے گا، جیسے کہ انہوں نے کہا عامر صاحب نے کہ انہوں نے جو 2016 کا جو آرڈیننس ہے وہ کیوں مطلب ہے کہ ضرورت پیش آئی، اس کی میں کیا تھی 1984 کی جو تھی ایک آرڈیننس چل رہا تھا اس میں کیا خامیاں ہو گئی تھیں، وجہ کیا تھی کہ کیوں ان کو ضرورت پڑی، اس میں کون کون سی وہ ترامیم تھی جو اچھی تھی؟ سر پہلی بات تو یہ کہ ہم آج بھی 1984 کے قانون کو پڑھتے آ رہے ہیں، جبکہ چائنا نے، انڈیا نے، امریکہ نے وقت کے ساتھ ساتھ جو تبدیلیاں آتی گئیں ان کو سراہا اور اپنے قوانین میں تبدیلیاں لائے. SECP میں 2-3 اگر آپ چیندہ چیندہ مجھے کہیں تو میں آپ کو گنواؤں. جس طرح آج بھی ہم نے ایک لمٹ مقرر کی ہوئی ہے کہ اگر کسی بندے کا بیلنس شیٹ کا کیپٹل جو ہے وہ 2.999 ملین تک ہے تو چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ کے علاوہ کوئی بھی اس کو آڈٹ کر سکتا ہے، اور اگر وہ 3 ملین کو ٹچ کر جاتا ہے تو لازمی ہے کہ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ اسے آڈٹ کرے گا. سر جتنی سپیڈ سے پیسہ ڈی ویلیویٹ ہو رہا ہے اب 3 ملین کی کوئی اوقات نہیں ہے.
اب تو ایک چھوٹا سرمایہ جو اکیلا کام کر رہا ہے ایز انڈیویجول سر 30 لاکھ تو وہ بھی انویسٹ کر لیتا ہے. تو پہلی بات یہ کچھ چیزیں ہیں ایسی تھیں. اس کے علاوہ آج تک ایس ای سی پی کولیبوریٹ نہیں کر سکی لائرز کے ساتھ یا کارپوریٹ کنسلٹنٹس کے ساتھ. ایس ای سی پی میں شاید یہ ایک فلا ہے, وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو لا چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس نے بیک اینڈ پہ بنا کے. صاحب آپ خود ہی ان کی خامیاں اس ادارے کی جو کہ فال آپ نے کہا اور انہوں نے کہا کہ بھئی اس میں خامی, تو آپ تو خود ہی گنا رہے ہیں. نہیں سر دیکھیے, کوئی بھی ادارہ کبھی بھی مکمل نہیں ہوتا. یہ ادارے انسانوں نے بنائے ہیں, ہم جیسی دوستوں نے مل کر بنائے ہیں. اداروں کے اندر کچھ نہ کچھ فلاز رہتے ہیں سر. بریک کا ٹائم, مجھے بریک کے لیے کہا جا رہا ہے تو بریک لیتے ہیں, اس کے بعد بات کرتے ہیں. ناظرین بریک کا ٹائم ہے, بریک کے بعد آپ سے بات کرتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. آج جی دوبارہ آپ سے بات کرتے ہیں. آپ جو کہہ رہے تھے آپ اسے کنٹینیو رکھیں. سر میں صرف یہ کہنا چاہتا تھا کہ ادارے ہم لوگوں نے مل کر بنائے ہیں, اس میں جو چھوٹے چھوٹے فلاز ہیں یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی چیز میں بناؤں اور نیک نیتی سے بناؤں اور وہ 100% درست ہو جائے. اس میں کہیں نہ کہیں خامی رہ سکتی ہے. جب آپ جیسے دو بھائی بڑے ہمیں جب مشاورت کے ہمارے میں آتے ہیں اور ہمیں بتاتے ہیں کہ یہ غلطی ہے تو اس کو بہتر کرنے کے لیے نئے لا پاس کیے جاتے ہیں. اچھا آپ مجھے بتائیے گا کہ جیسے زہیب صاحب نے کہا کہ فلا چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں, تو کیا جو سٹیک ہولڈرز ہیں آج تک ایس سی سی پی نے سٹیک ہولڈرز کو کچھ بتانے کی کوشش کی ہے کہ وہ پوائنٹ آؤٹ نہیں کرتے؟ اس میں نا میں یہی بات کرنا چاہ رہا تھا, پچھلی بات میں رہ گئی تھی. ایس سی سی پی کا سب سے بڑا ڈرا بیک آپ سمجھ لیں, میں سمجھتا ہوں کہ وہ یہ ہے کہ جہاں پر شیئر ہولڈرز کی بات آتی ہے نا, ان کے شیئرز کا ڈسپیوٹ آتا ہے یا ہائی کورٹ میں جب وہ چلے جاتے ہیں ڈسپیوٹ لے کر, تو ایس ای سی پی اپنے ہاتھ کھڑے کر دیتا ہے. وہ اس میں ان کی کوئی بہت زیادہ معاونت نہیں کر پاتا. وہ کسی بھی ایک بندے کے حق میں بلنٹلی یہ فیصلہ کبھی نہیں میں نے دیتے ہوئے سنا کہ اس نے یہ کہا ہو کہ جی یہ ذوالفقار صاحب اس میں رائٹ ہیں یا عامر صاحب اس میں رائٹ ہیں. یہ ایسا نہیں ہوتا. اس میں ہوتا کیا ہے کہ یہ شیئر ہولڈرز کی ایسی ڈویژن یہ اس میں ڈرا بیک ہے, اس میں ابھی ورکنگ کی بہت ساری ضرورت ہے. ہوتا کیا ہے, شیئر ٹرانسفر کا پروسیجر جو سا ہے, آپ ٹرانسفر ڈیڈ لکھیں گے, پھر آپ اس کو وہ ٹرانسفر آف منی ہے, پھر اس میں سگنیچر ہے, پھر وہ ایک لینتھی پروسیجر ہے. یہ اس کو تھوڑا سا اس کے اوپر نا ایس سی سی پی کو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں تھوڑی سی ورکنگ کی ضرورت ہے. تھوڑا سا آسان ہونا چاہیے. شیئر ہولڈر کو بھی پتا ہونا چاہیے کہ میں نے اگر شیئر پرچیز کرنا ہے تو اس میں مجھے سمپلی کیا کرنا ہے. اچھا چلے آپ مجھے بتائیے زہیب صاحب کہ جیسے انہوں نے فرمایا شیئر ہولڈرز کے بارے میں, کیونکہ یہ بڑا ٹچی قسم کا یہ ڈیبیٹ ہے کہ شیئر ہولڈرز کی میں نے جو ہمیں پتہ چلا ہے کہ کوئی سیکورٹی نہیں ہے. ڈو یو ایگری ود دس؟ سر دیکھیے, ایک طرف ہم کہتے ہیں کہ پرووائڈ نہیں کرتے. سر میں وہی کرنے لگا ہوں. اصولی طور کے اوپر جب ہم ڈاکومنٹیشن کرتے ہیں, ہم لوگوں میں ایک ٹرینڈ آ گیا ہوا ہے کہ ہم بس ایک وکیل ڈاکومنٹ بناتا ہے, شیئر ہولڈرز آ کے اسے سائن کرتے ہیں, سبمٹ کروا دیا جاتا ہے اور پھر ہم پریشرائز کرتے ہیں کہ اس کو آسان کرو. آسانی سر یہی ہوتی ہے کہ جو چیز آپ نے ایفیڈیوٹ پہ سائن کر دی, اس کو تھم امپریشن اپنے آپ کے سی ای او نے یا آپ کے ڈائریکٹر نے یا شیئر ہولڈر نے جب اس کو تھم امپریس کر دیا تو یہ ویلیڈیٹی ہے اس ڈاکومنٹ کی. لیکن سر جب ڈسپیوٹ آتا ہے تو ایس سی سی پی اس لیے معاونت نہیں کر پاتا کیونکہ ایس سی سی پی انٹرنل افیئرس کو نہیں جانتا کمپنی کے کیا ہیں. کبھی دو بھائیوں میں ڈسپیوٹ آتا ہے, ہو سکتا ہے انہیریٹنس کی وجہ سے ڈسپیوٹ آ جائے شیئرز کا. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دو بھائیوں میں پراپرٹی ڈسپیوٹ ہو رہی ہوتی ہیں, وہ ڈسٹریبیوٹ جب ہو جاتی ہے کورٹ کی طرف سے پتہ لگتا ہے کمپنی ابھی رہ گئی تھی وائنڈ اپ ہونے کے لیے, اس کے شیئر کا ڈسٹریبیوٹ آ جاتی ہے. اس میں ایس سی سی پی اس لیے انوالو نہیں ہوتا. اگر ایس سی سی پی کسی ایک پارٹی کے حق میں بلنٹلی فیصلہ دے دے گا تو شاید سیکنڈ پارٹی کا ٹرسٹ ختم ہو جائے گا ایس سی سی پی پر. نہیں دیکھیں, میرا خیال ہے کہ یہ جو فرما رہے تھے ان کا یہ نہیں کہنا تھا کہ وہ کوئی بلنٹلی اپنی طرف سے فیصلہ دیں, لیکن جو ان کے فیکٹس اینڈ فگر ہیں وہ تو بلنٹلی انہیں کہنا چاہیے نا, کسی ایک طرف جاتے ہیں نا. جی سر دیکھیے, دیکھیں ان کا شیئر ہے, شیئر ٹرانسفر ہو گیا, دیکھیں شیئر ٹرانسفر ہو گیا کسی کا, اب بتائیں اس کو اگر پتہ ہی نہیں چلا تو وہ اس کی سیکورٹی کے لیے, کیونکہ اس کا نام بھی سیکورٹیز ہے, سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج. سر دیکھیں نا, آپ
सर अभी मैं शायद आमिर भाई की बात को बढ़ाता हूँ आगे। आमिर भाई ने कहा कि जिस तरह अभी आपने अर्ज किया कि एक बंदे का शेयर ट्रांसफर हुआ जी, और उसे पता ही नहीं चला कि शेयर ट्रांसफर हो गया जी। सर एससीसीपी पिछले 4 साल से इस प्रैक्टिस में है कि जब आप किसी का शेयर ट्रांसफर करते हैं या कोई डायरेक्टर रिजाइन करता है तो वो आपको सर्टिफाइड कॉपीज नहीं देते, वो उसके रेजिडेंशियल एड्रेस के ऊपर एक लेटर भेजते हैं कि भाई तुम्हारा शेयर ट्रांसफर का या रेजिग्नेशन मुझे रिसीव हुआ है, आप इसे ऑन करते हो। वो उस नोटिस के उसको रिप्लाई में जवाब देता है रजिस्ट्रार को कि हाँ मैं इसे ऑन करता हूँ, मैंने रिजाइन किया है या नहीं किया। जब वो उसको ऑन कर लेता है कि हाँ ये डॉक्यूमेंट्स मेरे नॉलेज में हैं और ये ओके हैं, नहीं उसको बुला के उसे जहाँ के वो करते हैं उसे बुला लें। इसमें जैसे वो ये भी हो सकता है कि जैसे ऑनलाइन सिस्टम में चल रहा होता है, इन्होंने बायोमेट्रिक किया हुआ है ना, लाइक अगर ये बायोमेट्रिक सिस्टम में जाए उनसे कहिए कंप्यूटर में आप इसको थंब इंप्रेशन दें कि जी आपने ये इसके अंदर कंसेंट दिया, दे दें, ना किसी को लेटर लिखे ना कुछ करे। अच्छा, ऑनलाइन भी तो हो सकता है ना ये सारी चीजें, जैसे ये इससे ना काफी परेशानियां लोगों को हुई हैं। पर्टिकुलरली जो परेशानी होती है ना, जो लोग बाहर होते हैं ना सर, उनको बड़ी परेशानी होती है। अच्छा, जो बाहर होते हैं, बाप बाहर है, बच्चे यहाँ पर हैं, वो यहीं पर ही खुद ही वो उनका साइन करते हैं, साइन करके उसकी तरफ से अप्रूवल बना के तो भेज देते हैं। बाद में पता चलता है कि जनाब अपना उनका तो कोई फैमिली डिस्प्यूट था, जैसे भी बात हो रही थी कि फैमिली डिस्प्यूट था या कोई इनहेरिटेंस में डिस्प्यूट था, तो वो जब वो पाकिस्तान आता है तो पता चलता है उसकी तो कंपनी जनाब वो अपने नाम पे करके उसके बाद वो किसी और को बेच भी देते हैं, प्रॉपर्टी भी ट्रांसफर हो जाती है। सर जो अभी आमिर साहब ने बात की दुरुस्त है, इसके बारे में सर एक चीज कहना चाहूंगा। मैं थोड़ी सी एडिशन कर दूं, आप इनका जवाब दीजिएगा। वो ये है कि क्योंकि देखें अब दुनिया जो है हमारी वो वेल नीटेड हो गई है, ठीक है, कोई ऐसा मसला नहीं है। बाहर की दुनिया में ये जो मसले हम आजकल फेस कर रहे हैं इस वक्त इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी में, बाहर वाली दुनिया तो बड़े इजी काम कर रहे हैं, क्या वहाँ पर फ्रॉड नहीं होते होंगे, लेकिन यहाँ तो अंबार लगे हुए हैं। ये जो ट्रांसफरें और ये प्रॉपर्टी की ट्रांसफरें, शेयर्स की ट्रांसफरें, तो ये सर शायद ये एक वजह ये भी है कि जब इस तरह का डिस्प्यूट आता है, कोई बंदा, जिस तरह आमिर भाई ने कहा कि साइन किए बाप के और जमा करवा दी और वो अप्रूवल हो गई, जब बाप वापस आया पता लगा ये तो उसके हाथ से गेम खत्म हो चुकी है। शायद सर इसमें एक जो चीज़ ये देखने वाली है, अगर हम इतना हैवी फाइन इम्पोज कर दे एससीसीपी कि अगर किसी का भी यहाँ पे कोई भी गलत इंटेंशन शो हुई तो उसको इतना हैवी फाइन किया जाए कि अगला बंदा उससे सबक हासिल करे और कभी सोचे भी ना कि मैं ये दोबारा करूंगा। होता क्या है सर कि हमारा डिस्प्यूट खड़ा होता है, हाई कोर्ट तक हम जाते हैं और फिर हाई कोर्ट से बाहर ही हमारा सुलहनामा हो जाता है। हम जिसने एप्लीकेशन दी होती है मुद्दई ने, वो भी अपनी एप्लीकेशन विड्रॉ कर लेता है और मुल्जिम वैसे बरी हो जाता है। देखिए सर इसमें मैं इसका ना बड़ा आसान वे है सर, इसमें आप शेयर्स को आप ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी की तरह ही क्यों नहीं करते? देखें ना, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी है ना, ये एक इमूवेबल प्रॉपर्टी है ये या मूवेबल प्रॉपर्टी है। मूवेबल प्रॉपर्टी में जरा थोड़ा सा ये है कि जी आपने रिटर्न डॉक्यूमेंट जैसे शेयर्स में करते हैं ट्रांसफर डीड साइड की, भाई जिस तरह से रजिस्ट्री साइन होती है, आप किसी सोसाइटी की एग्जांपल ले लें कि उनके फेस टू फेस जाते हैं, वो जाके दम इंप्रेशन देते हैं या वो उसके साथ कंसेंट देते हैं, वो ट्रांसफर कर देते हैं। भाई अगर आपने किसी को शेयर ट्रांसफर करने हैं तो इसका प्रोसीजर ही ये रख दें, जैसे मैं अभी कह रहा था कि जी ऑनलाइन है सर, ये इसको और भी आसान किया जा सकता है, बंदा खुद जाता है, तस्वीर उतरती है और बकायदा तौर पर इसको मजीद आसान इस तरह भी किया जा सकता है कि मैंने भी अर्ज किया ना पहले भी कि एससीसीपी आज तक कोलैबोरेट नहीं कर सकी वकला बरादरी के साथ या कॉर्पोरेट जो कंसल्टेंट्स हैं उनके साथ, अगर जो नहीं कर सकी। देखिए सर एक और बात मैं बताऊं आपको, एक और बात मैं बताऊं आपको सर, वो मतलब क्या इसको कहें कि माजरत के साथ एससीसीपी में अगर कोई रिप्रेजेंटेटिव चला जाता है तो उनको अच्छा ही नहीं लगता, खासतौर पर वकील। उसकी वजह ये है कि वो कहते हैं, वो ये समझते हैं कि जी हमारा जो सिस्टम है बिल्कुल ठीक है, हम जो कर रहे हैं बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। वकील जब जाता है तो वो जाके उनको कहता है कि जी लीगल पॉइंट उसको पॉइंट आउट करता है, लीगल जो इश्यूज होते हैं वो पॉइंट आउट करता है, वो उसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। सर इस पर आपकी क्या राय है इस बारे में? सर अगर आमिर भाई की बात को आगे लेके चलें, अगर हम कहें कि उनको लीगल रिप्रेजेंटेटिव का आना अच्छा नहीं लगता तो सर हम इस कंटेस्ट में तो ये बात कर सकते हैं कि वहां पर चंद ऑफिसर्स को अच्छा नहीं लगता, लेकिन हम पूरी बॉडी को नहीं कह सकते ऐसा, क्योंकि सर मेरा मैक्सिमम जो मेरा ऑफिस के अंदर काम चलता है वो कॉर्पोरेट बॉडी से रिलेटेड है और मेरा एससीसीपी बहुत ज्यादा ताल्लुकात इस वजह से है क्योंकि काम शायद ज्यादा है। इस वजह से मैंने देखा कि चंद ऑफिसर्स का अगर नाम लिया जाए तो हम ये कह सकते हैं कि यार हाँ फलाना कैटेगरी में यार अगर रिप्रेजेंटेटिव जाता है तो वो अच्छा अकोमोडेट नहीं करते। देखिए आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, हम किसी को पिन पॉइंट ना करना चाहते हैं, नहीं कह रहे मैं सर ये कहना चाहता हूं कि एससीसीपी एक अपनी बॉडी क्रिएट करे
جو کارپوریٹ کنسلٹنٹس ہیں ان کے ساتھ اپنا ایک مرجر کرے, اور وہ جس طرح ابھی شیئر ٹرانسفر کی بات ہو رہی تھی, ہم ایک کہہ دیتے ہیں کہ یار ہمارا یہ لاہور کے اندر 50 بندے ہیں جو کارپوریٹ کنسلٹنٹس ہیں رجسٹرڈ بائی SECP. اگر کوئی شیئر ٹرانسفر ہوگا تو وہ ان کے آفیسز کے اندر ہوگا, کیونکہ دیکھیں سر اگر ہر کمپنی اپنے شیئر ٹرانسفر کو آفیسر کے روم میں جا کے بیٹھ کے کرنے لگ پڑے تو شاید وہاں جگہ ہی نہ بچے, کیونکہ مستقل کی ڈاکومنٹیشن ہو رہی ہوتی ہیں, اور ہر ڈائریکٹر کے لیے ایزی بھی نہیں ہوتا کہ وہ کارپوریٹ آفس میں جائے. ساری کی ساری چیزیں آپ نے ان کے آفیسز نہیں دیکھے DHA کے؟ دیکھیں میں نے تو دیکھے ہیں. تو اسی طرح ڈاکومنٹیشنز وہ ساری کی ساری چینج ہو رہی ہوتی ہیں, ٹرانسفر ہو رہی ہوتی ہیں, کچھ پتہ نہیں کیا چینجز ہوتی ہیں, اینڈ دے آر ڈوئنگ اٹ. نہیں وہ اس میں یہ نہیں ہے کہ انہوں نے ایک ہی آفس میں ہی رکھنا ہے. سر میں تو سر یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کو ایز کیا جائے. دیکھیں سر ہم ایز کرنے کی بات کر رہے ہیں سر, جب رجسٹریشن فیس لیں گے تو یہ بھی ہمیں کرے گا. اب پروڈیوسر صاحب مجھے کہہ رہے ہیں کہ ایک بریک کا ٹائم ہے, بریک کے بعد ملتے ہیں انشاءاللہ. ناظرین کمرشل بریک کا ٹائم ہے, چھوٹی سی بریک لیتے ہیں, اس کے بعد آپ سے ملاقات کرتے ہیں دوبارہ. ویلکم بیک ناظرین. اب بات یہ ہے جی کہ میں نے یہ بات کیوں چھیڑی تھی کہ آگے جو CPAC آنے والا ہے اور گوادر کو, اور وہاں کمپنی جو ہے نا ایک اتنی آنی ہے. پاکستان میں کتنی کمپنی آپ کا خیال ہے کہ رجسٹرڈ ہوئی ہیں آج تک, جو فنکشنل ہیں یا نان فنکشنل ہیں؟ اس کی ایسے انداز فنکشنل کی بات کریں تو 1 لاکھ سم تھنگ شاید 1 لاکھ سم تھنگ ہے. تو چلے اب دیکھیں نا 1 لاکھ, تو وہاں تو سنا ہے کہ لاکھوں کی تعداد سے شاید کچھ آ بھی گئی ہیں 100 ہزاروں کی تعداد میں. تو یہ اگر آ رہی ہیں تو پھر یہ کیسے ہینڈل کریں گے؟ یہ تھا اصل میرا مقصد. سب سے بڑی بات یہ بہت ضروری تھا کہ انفراسٹرکچر جو ہے نا, دیکھیں وہ آلریڈی یہ کام ہو چکا ہے. اب یہ اس میں سر میں عرض کرتا ہوں, اس میں نا جو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ضروری بات یہ ہے کہ ان کو نا گوادر میں ہی ایک اپنا جو ہے نا سیٹ اپ امیجیٹلی وہاں پہ لانچ کر دینا چاہیے. وہیں پر پراپر انفارمیشن جو کچھ بھی ہے وہ وہاں پر دینی چاہیے, پلس ان کو اپنی ویب سائٹ پر آن لائن دے دینا چاہیے. شاید میری نظر سے نہیں گزرا ہو تو پتہ نہیں, شاید اس میں سے ایک سیکنڈ. CPAC کا مقصد ہی سر پاکستان میں سرمایہ کاری لانا ہے, اور وہ سرمایہ کاری صرف یہ نہیں ہے کہ ایک چائنیز آئے اور اپنا سرمایہ لگائے اور پروفٹ اکٹھا کرے اور واپس چلا جائے. سرمایہ کاری ہر ایک کے لیے ہے, وہ SECP کے لیے بھی ہے, وہ وکلا کے لیے بھی ہے, وہ مزدور طبقے کے لیے بھی ہے, وہ انڈسٹریلسٹ کے لیے بھی ہے, وہ لینڈ آنر کے لیے بھی ہے, وہ ٹیننٹ کے لیے بھی ہے. جو آپ کو یہ ساری چیزیں مہیا کر رہا ہے, یہ سما مہیا کر رہا ہے, یہ ایٹماسفیئر مہیا کر رہا ہے, جس میں آپ سوچ رہے ہیں کہ سب کو شیئر ملے گا, اکانومی بڑھے گی. اب اس کو ہینڈل کرنے کے لیے دیکھیں نا, جب وہ آ رہے ہیں, آنا شروع ہو گئے ہیں. میں اس میں عرض کر رہا ہوں, دیکھیں سب سے جو ضروری کام ہے نا اس وقت, جی جو آپ ایک تھوڑا سا اپنے مائنڈ میں ایک سکیچ بنائیں کہ آپ آؤٹ سائڈر ہیں اور آپ نے گوادر میں کوئی انویسٹمنٹ کرنی ہے, جیسا کہ ہم پوری دنیا میں شور مچا رہے ہیں کہ گوادر از دا بیسٹ پلیس فار انویسٹمنٹ, گوادر از دا بیسٹ پلیس فار انویسٹمنٹ. ظاہر ہے وہ اس کو دیکھنے کے بعد وہ کیا کریں گے کہ گوادر کی طرف ایک نظر کم از کم ایک نظر گزرتے ہوئے دیکھیں گے تو صحیح نا. اگر کسی کو کوئی اچھی لگی تو وہ کیا سوچے گا کہ ہاؤ ٹو انٹر اور انویسٹ ان دس سچویشن, تو اس کے پاس وہاں پر جہاں وہ دیکھ رہا ہے وہاں پر اس کو یہ فیسلٹی ہونی چاہیے, یا اس کے پاس یہ انفارمیشن وہیں پر ہی موجود ہونی چاہیے. لائک SECP کا اس کا کوئی وہاں پر لنک ہونا چاہیے جہاں پر اس کی لینگویج کا بندہ آن لائن ہو. آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ نہیں, لینگویج کا تو ہونا چاہیے, لینگویج کا ہو. آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ بعض کا یہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ دیکھیں باہر کے لوگ جو ہے نا بزنس مین بڑے بزی ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, وہ اپرچونٹی دیکھتے ہیں تو اسے ایکسپلور کرتے ہیں اور یہاں کے بندوں سے وہ رابطہ کرتے ہیں, اور SECP سے رابطہ کریں گے. کیا وہ باہر بیٹھے ہوئے ضروری نہیں ہے کہ دیکھنے ویسٹ ٹائم کر کے پاکستان آئیں اور پھر وہ آ کے رجسٹر ہوں, وہ اپنے اور فیسلٹیز ساری اویلیبل ہیں. یہ SECP کی ویب سائٹس پر بھی اویلیبل ہیں, اور یہ عام لوکل باڈیز کے لیے بھی اویلیبل ہیں کہ جو پاکستانی ملک سے باہر ہیں ان کے لیے بھی تمام یہ سہولیات میسر ہیں SECP کی سائٹس پہ کہ وہ ملک سے باہر بیٹھے ہوئے تمام تر فیسلٹیز اویل کر سکتے ہیں. ان کو مطلب ہے کہ یہاں کا ایک کوئی ڈائریکٹر لینا ضروری ہے, یہاں کا بندہ لینا ضروری ہے یا نہیں؟ سر دیکھیے کچھ حالات میں جس طرح اب لاسٹ آپ نے شاید 3 سال پہلے دیکھا ہو کہ جب کوئی شخص باہر سے آتا تھا اور اس کے پاس پاکستانی نیشنلٹی نہیں ہوتی تھی یا وہ ڈوئل نیشنل ہوتا تھا, تو اس کے لیے لازمی تھا کہ منسٹری آف انٹیریئر اسے کلیئرنس دے گی
اور پھر کمپنی کے اندر وہ ایز ڈائریکٹر اپوائنٹ ہوگا. یہ ایک بڑی مشکل بات تھی, کیونکہ جب ایک شخص باہر سے سرمایہ لے کے آتا تھا تو اسے 2 سال کلیئرنس نہیں ملتی تھی, اور وہ 2 سال کے بعد سرمایہ اٹھاتا تھا, واپس چلا جاتا تھا, اور پھر منسٹری آف انٹیریئر کہتا تھا کلیئر کر دو. دیکھیں جی 2 سال کلیئرنس نہ دینا یہ تو ایک عجوبہ ہے. بالکل اگر پاکستانی میں نہیں کرتے تو لیکن اس سے اس کی کلیئرنس لینا تو جرم نہیں, اچھی بات ہے, وہ تو میں مانتا ہوں. اگر وہ 2 سال بزنس کر کے یہاں سے لوگوں سے فراڈ کر کے چلا جائے, اس کی بھی تو سیکیورٹی اویلیبل ہونی چاہیے. لیکن سر اسی کو کلیئر کر دو سر پلیز. ہاں یہ بھی بات ٹھیک ہے آپ کی. سر میں اسی کو کلیئر کرنے لگا. سر دیکھیں, سب سے پہلی بات تو تھی کہ منسٹری آف انٹیریئر جب کسی شخص کو ملک کے اندر لاتی ہے تو وہ اس کو سیکورٹائز کرتی ہے, پھر اندر آنے دیتی ہے. اس کو کلیئرنس اس کے پاس اس کی موجود ہوتی ہے, وہ جانتا ہے یہ کہاں سے ٹریول ہوا, کب پاکستان آیا, کیوں آیا, کتنے دن کے لیے آیا, کب واپس جائے گا. سر اگلی بات, ایس سی سی پی نے اسی کو آسان کرنے کے لیے ایس سی سی پی نے کہا کہ بھائی اگر کوئی فارنر یہاں آئے اور وہ ہمیں ایک ایفیڈیوٹ دے آن لیگل اسٹیمپ پیپر کہ بھای اگر آپ میری کلیئرنس مجھے ایز ڈائریکٹر آنے دو یا سرمایہ کاری کرنے دو, میری کلیئرنس اپلائی کر دو. اگر میں کہیں کلیئر نہیں ہوتا آپ کے ڈاکومنٹس کے اندر, یا منسٹری آف انٹیریئر جو ہے مجھے کلیئر نہیں کرتی, آپ اسی وقت سیم ٹائم میں سیم ڈیٹ پر آپ مجھے ڈائریکٹرشپ سے نکال سکتے ہو اور میرے تمام طرح اثاثے ضبط کر سکتے ہو. سر اس سے بڑی اور سیکورٹی کیا ہوگی اس کی؟ چلے مطلب ہے آپ سمجھتے ہیں کہ سیکورٹی ہے؟ بالکل نہیں, وہ اس میں یہ سیکورٹی نہیں ہے کہ وہ 2 سال کمپنی وہاں پہ چلائے گا, چلا کر اپنا پیسہ اٹھا کے باہر لے جائے گا, تو اس کو کیسے ایس سی سی پی کیا سیکیور کر رہی ہے اس کو؟ نہیں ایس سی سی پی وہ تو نہیں سیکیور کر سکتا نا, اس کے تو وہ شیئر اس چیز کو پیسے کو سیکیور کرنے کا کام ایس سی سی پی کا نہیں ہے. مختلف ادارے مل کے ایک چین بنا رہے ہوتے ہیں, ایس سی سی پی اس کی ایک کڑی ہے. اگر ہم یہ کہیں ریگولیٹری دیکھیں, سب سے بڑی بات یہ ہے ایس سی سی پی کی کہ وہ سیکورٹی دے سر, مطلب وہ اس کی حفاظت کی ضمانت دے کہ بھئی یہ جو یہاں کام کر رہے ہیں پاکستان کی بھی, اور یہاں بھی ان کی بہتری ہوگی. باہر دیکھو جی, آفٹر اگر باہر سے آیا پیسہ تو لے کے جانا ہے. اس کمپنی کے ساتھ تو ایس سی سی پی کے بھی ہی لوگ کام کر رہے ہیں نا. یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ پیسہ باہر نہ لے کے جائے, اگر باہر کا ہے تو وہ تو لے کے جائے گا, لیکن اس کے جتنا عرصہ یہاں کام کرے گا یا جو بھی ہوگا, لمیٹیشنز تو ہونی چاہیے نا, اس سے ایگریمنٹس یا اس سے کنڈیشنز پہلے سائن کرا لی جائے نا, اس میں لکھ دیا جائے. لمیٹیشن ہے سر. دیکھیں میں نے پھر وہی عرض کروں گا کہ ایس سی سی پی کا کام ہمارے شیئرز کو اور لائبلٹیز کو سیکیور کرنا ہے, ہمارے سرمایہ کاری کو سیکیور کرنا نہیں ہے. سر پہلے بھی میں عرض کر رہا ہوں, سر ایس سی سی پی کا کام ہے میری لائبلٹیز کو سیکیور کرنا, میری رسپانسبلٹیز کو سیکیور کرنا, اور دوسرے اداروں کارپوریٹ باڈیز کو یہ بتانا کہ یہ بندہ کہاں تک سرمایہ کاری کر سکتا ہے اور کتنی سرمایہ اس کے پاس موجود ہے. لیکن ایس سی سی پی یہ نہیں کر سکتا کہ وہ بینکوں سے کہے کہ بھائی مجھے پوچھے بغیر اس کا چیک سینکشن نہ کرنا, یا مجھے پوچھے بغیر اس کا کوئی ٹرانزیکشن اسے کرنے نہ دینا. سر اس طرح تو سارا کام بیٹھ جائے گا. صحیح بات ہے, صحیح بات ہے. اس کے لیے سر مختلف ادارے کام کر رہے ہیں. ہاں یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ جب کوئی بندہ باہر سے آئے تو اس کے لیے ضروری ہو جائے کہ وہ کوئی بھی فورن ٹرانزیکشن نہیں کر سکتا وداؤٹ دا پرائر اپروول آف دا ایس سی سی پی. یہ ایک ہم سجیشن دے سکتے ہیں کہ ہم ایس سی سی پی کو انوالو کر دیں کہ یار انٹر بینک ٹرانزیکشن جتنی مرضی وہ کرے پاکستان میں, جب بھی وہ پاکستان سے باہر پیسہ بھیجے گا, یعنی پاکستان میں لانے پہ ممانعت نہ ہو اس کے اوپر, جب وہ باہر بھیجے تو ایس سی سی پی اس کو اپروو کرے کہ اس پرپز کے لیے پیسہ باہر جا رہا ہے, پھر بینک اسے سینکشن کرے. نہیں تو وہ کیوں نہیں یہ دیتے سجیشنز, اور کیوں نہیں قوانین کو؟ ہمارا صرف موقف اتنا ہی ہے. دیکھیں کنٹرول تو جو دوسرے جو باقی جو ادارے ہیں وہ ڈیفینیٹلی انہوں نے ہی کرنا ہوتا ہے. ہم کہتے ہیں کہ جس وقت اس کی انکارپوریشن ہو رہی ہے, اس کو اس وقت میں ہی پتا ہونا چاہیے ان ساری چیزوں کا. باہر سے کوئی بندہ آ رہا ہے, اس کو اس وقت میں ہی پتا ہونا چاہیے کہ میں ایک چیز سے کنکلوڈ کرنا چاہوں گا اس چیز کو کہ سر صرف ایس سی سی پی کو ہم سجیشن اگر دے سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ ایس سی سی پی کارپوریٹ کنسلٹنٹس کے ساتھ اپنا ایک مرجر کرے, کیونکہ ہر چیز آپ ایک ادارہ نہیں بتا سکتا ہر شخص کو جا کے, کیونکہ جو لوگ جو وکیل کے پاس آتے ہیں کم از کم وکیل کو اتنا اعتماد اپنے اوپر ہو کہ اگر اس میں کوئی فلا نظر آ رہا ہے اور میں ایس سی سی پی کو کنوے کروں گا تو میرے پاس کیا روٹ ہے جس کے تھرو میں کنوے کر سکتا ہوں اور یہ اڈاپٹ ہو سکتا ہے. دیکھیں پرائمرلی جو رول ہے وہ ادارے کا ہی ہوتا ہے سر, کہ وہ بتانا, اس کے قوانین بنے ہوتے ہیں, رولز بنے ہوتے ہیں, ریگولیشن بنے ہوتے ہیں, وہ باقاعدہ طور پر اس طرح آج کل تو دیکھو جی آئی ٹی کی وجہ سے وہ تو دنیا کے ہر کونے میں آپ جتنا اس کے اوپر جائیں گے لوگوں کو زیادہ پتا چل جائے گا. آپ کو پیسے کیسے پتا چلا؟ سر آپ کی بات کو سر بڑھاؤں, یہی سے نہیں مجھے یہ بتائیے کیسے پتا چلا کہ جی سی پیک کیسے پتا چل گیا؟ ایک سیکنڈ, اس کے بعد گوادر کیوں ہوا؟ انفارمیشن ٹیکنالوجی بڑھا رہی ہے بس. تو یہ دیکھیں, یہ کہنا کہ یہ ٹیکنالوجی اس نے کسی بندے کے پاس جانا نہیں ہے, انڈیویجولی نہیں جانا, لیکن وہ اس کو وہ ہو کہ یار یہ ادارہ ہے, تحفظ ہے, اس میں یہ ساری چیزیں ہیں. جیسے آپ کار بیچتے ہیں
تو اس کو ہر چیز آپ باہر دیتے ہیں کہ جس میں یہ فائدہ ہے، یہ فائدہ ہے، یہ فائدہ ہے، یہ سیکورٹی، تاکہ لوگ اس سے خریدیں اس کا یہ۔ اسی طرح ان کو بھی چاہیے کہ یہ میں یہی سر جیسے ابھی آپ نے کہا نا کہ ان کو چاہیے، سر میں اسی بات کو کرنا چاہتا ہوں کہ ایس سی سی پی ایک اچھا ادارہ ہے، لیکن آج تک سر کیا ہوا، آپ دیکھیں کہ فیڈرل بورڈ آف ریونیو ٹیکس کلیکشن کرتا ہے، اس کے لیے آپ نے ایک بار کو نظام دیا کہ ٹیکس کے وکلا کی ایک بار ہے جو بینچ اور بار کا رابطہ رکھتی ہے آپس میں، ایک عام شخص کے لیے یا ایک ٹیکس لائر کے لیے۔ اسی طرح جب ہم ہائی کورٹ کے کیسز کی بات کرتے ہیں تو وہاں بھی بار بھی موجود ہے اور بینچ بھی موجود ہے۔ شاید ایس سی سی پی اس وقت مجھے واحد باڈی نظر آتی ہے جہاں پر بینچ تو موجود ہے، بار موجود نہیں ہے۔ ہمیں بار کی ضرورت ہے۔ وہ تو سنا کہ وکیلوں کو وہ زیادہ پسند نہیں کرتے۔ نہیں سر، میں نے پھر آپ سے کہا کہ آپ چند لوگوں کو کہہ سکتے ہیں کہ وہ ریپرزینٹیٹو کو پسند نہیں کرتے، لیکن آپ یعنی ان میں چند لوگ، وہاں پر چند لوگ ہی ہیں جو جاتے ہیں۔ دیکھیں جی، ہر جگہ چند لوگ ہوتے ہیں، جہاں جاتے ہیں وہ چند والی بات چلے۔ اب پروگرام کا ٹائم ختم ہو گیا، آپ کی بڑی مہربانی، شکریہ آپ کا کہ بڑی اچھی اور بڑی مطلب ہے کہ مفید باتیں۔ اور ناظرین، اب پروگرام کا ٹائم ختم ہو گیا ہے، اب آپ خود فیصلہ کریں کہ ہم نے کیا آپ سے بات کی اور ایس سی سی پی کا کیا رول ہے آئندہ آنے والے وقت میں۔ تو انشاءاللہ آئندہ وقت تک ہمیں اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔